नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। आज 11वें पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। 11वें पारे के अंदर सूरह तौबा की बकिया 36 आयात, सूरह यूनुस मुकम्मल और सूरह हूद की इब्तिदाई 5 आयात, उनके ऊपर ये पारा जो है वो मुश्तमिल है। 11वें पारे के शुरू में मुनाफिकीन की माज़रतों का ज़िक्र है, उनकी अपालजीज़ का जो है वो ज़िक्र है, और फिर साबिक़ून अव्वलून का तज़किरा है। साबिक़ून अव्वलून वो लोग होते हैं कि जो शुरू के अंदर मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और क़ुरबानी देती हैं, इसलिए कि शुरू का वक़्त बड़ा मुश्किल वक़्त होता है। तो उस वक़्त ये उनकी क़ुरबानी जो है अल्लाह की दीन के लिए मुहाजिरीन में से, अंसार में से, उसका ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया गया। वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, तो उनका ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा जो है वो किया गया। फिर जो लोग के जिनकी मादरतें कबूल की गईं, वो सहाबे किराम जो जिनकी नीयत तो ठीक थी लेकिन किसी वजह से वो उस तबूक के मुहिम के अंदर पीछे रह गए, तो उनके उज़रात को भी कबूल किया गया, उनकी तौबा को भी जो है वो कबूल किया गया। और फिर फरमाया गया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम, ज़कात के हवाले से एक अहम हिदायत है कि उनके मालों में से जो है वो सदक़ात लीजिए, ज़कात लीजिए, इससे उनके माल पाकीज़ा होंगे। और फिर ये भी फरमाया गया अलम यअलमु अन्नल्लाह व यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाले हैं और अपने बंदों की तौबा को वो कबूल फरमाते हैं और उनके सदक़ात को, उनकी ज़कात को भी कबूल फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। मस्जिद ज़रार का ज़िक्र है जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। और फिर उसके बाद मस्जिद क़ुबा का ज़िक्र है जिसकी बुनियाद तक़वा पर, अल्लाह पर ईमान के ऊपर वो जो है इखलास के साथ उसकी तामीर की गई, उसका जो है वो ज़िक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के बारे में फ़रमाया कि सलातुन फ़ी मस्जिद क़ुबा का उम्रा, जो आदमी मस्जिद क़ुबा में नमाज़ पढ़ता है उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो 2 रकत नफल पढ़ना उस मस्जिद में, उसका सवाब उम्रे के जो है वो बराबर है। अगले रकू के अंदर अहले ईमान की 9 सिफ़ात का जो है वो ज़िक्र है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ़ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। तौबा करने वाले और इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाले और रोज़े रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हुदूद पर कायम रहने वाले, जो लोग इन क्वालिटीज़ को अपनाएंगे, वबश्शिरिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने जो है उनके लिए खुशखबरी जो है वो सुनाई है। तो ये ईमान का तकाज़ा है कि हम ईमान लाने के बाद इन आमाल की जो है वो फ़िक्र करें। उसके बाद वो सहाबे किराम जो है जो पीछे रह गए थे, लेकिन उनकी तबूक की मुहिम में से पीछे रह गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को जो है वो कबूल फरमाया, उन्होंने सच्चे दिल से जो है वो तौबा की। 6 सहाबा थे, अबू लुबाबा और 6 सहाबा, अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो मुआफ़ फरमा दिया, अगरचे वो बग़ैर शरई उज़र के उससे पीछे रह गए थे, लेकिन बहरहाल उन्हें अपनी गलती का जो है वो एहसास हुआ। मस्जिद नबवी में अपने आप को सतूनों के साथ जो है वो बांध लिया, गलती का एतराफ़ कर लिया और कहा कि जो हमारे लिए सज़ा होगी हम उसको कबूल जो है वो करेंगे, सर तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ कर दिया। इसके अलावा 3 और मुखलिस सहाबा थे, हिलाल बिन उमैया, मिरारा बिन रबी और काब बिन मालिक। इनके 50 दिन के बाइकाट का हुक्म हुआ और फिर इनकी तौबा की जो है वो कन्फर्मेशन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए जो है वो भेजी। व अलस्सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि थुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत-तव्वाबुर रहीम। तो इनकी तौबा भी कबूल की गई। हिलाल और बिन उमैया और मिरारा बिन रबी वो सहाबी हैं कि जिन्होंने जो बदरी सहाबी थे, बदर के मार्के के अंदर भी हिस्सा लिया था, और काब बिन मालिक वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सवाए बदर के तमाम मार्कों में हिस्सा लिया था। तो तीनों जलीलुल क़दर सहाबी थे, लेकिन बहरहाल इस मुहिम में नहीं जा सके, तो इस वजह से फिर उन्होंने तौबा की
بالآخر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد ذکر ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اسپیشلائزیشن کرے، دین کے علم کے اندر رسوخ پیدا کرے، تحقیقی علم جو ہے وہ حاصل کرے، اور پھر دین کے اندر تفقہ پیدا کرے۔ تو ہر آدمی ظاہر ہے یہ کام نہیں کر سکتا، جس طرح دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر آدمی عالم بھی نہیں بن سکتا، ہر آدمی قرآن کا حافظ بھی نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ضرور ہو۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو ایک کو دین کے لیے وقف کر دیں، ایک کو آپ دیکھیں کہ جو سوٹیبل ہے اس کو حفظ کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان پر برکات جو ہے وہ نازل کریں گے۔ تو کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے، اور بنیادی دین کا علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی جو فرائض کا علم ہے وہ ہر مرد و عورت پر سیکھنا لازم ہے، اتنا کہ جتنا ہماری ضرورت کے مطابق ہے۔ مثلا حج پر جانا ہے تو حج کے مسائل معلوم ہوں، روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کا پتہ ہو کن چیزوں سے روزہ انویلڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دینی ہو تو پتہ ہو کہ میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور کن چیزوں پر جو ہے وہ دینی ہے۔ تو جس چیز کا ہمارے پریکٹیکلی ہماری زندگی سے واسطہ ہے اس کے بارے میں شرعی طور پر ہمیں مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی مسئلہ نہیں پتہ تو کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے سورہ توبہ کی آخری آیات کے اندر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو ان کی خصوصیات ہیں، حریص ہیں اور رؤوف اور رحم دل بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں، تو یہ ان کی صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز کی ہیں۔ اور آپ کی بنیادی صفت تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ زحمت بنانے کے لیے نہیں آئے، زحمت کے لیے نہیں آئے، رحمت بن کر جو ہے وہ آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کی گردنوں سے جو غیر ضروری بوجھ پڑے ہوئے ہیں، غیر ضروری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، میں ان کو ریموو کرنے کے لیے اور ان کو ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت یہ اللہ پر توکل کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ توکل کی دعا بھی ہے، اللہ پر جب بھی آپ کوئی مہم پہ جائیں، کوئی جو ہے مہم والا کام، اہم کام کرنے لگیں، تو یہ اللہ پر بھروسے کے لیے یہ دعا ضرور جو ہے وہ پڑھ لیں، قل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اگلی سورت سورہ یونس ہے، جو دراصل ایک ہی اس کا مضمون ہے، اور یہ مکمل جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر ہے اور عقیدہ رسالت کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کے قصے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ فرعون کا تذکرہ بھی ہے کہ کیسے وہ غرق ہوا، اور پھر جو ہے قرآن کے معجزات ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ پہلے رکوع کے اندر الف لام را، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے معنی کو جانتے ہیں، ہمیں ان کا معنی نہیں معلوم اور نہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس مناسبت سے کچھ لوگوں نے تختیاں بنائی ہوئی ہیں حروف مقطعات کے لحاظ سے، تو ان کا بھی کوئی بیس اور بنیاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ پورا قرآن فل آف بلیسنگ ہے، قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ رحمت کے قابل ہے، رحمت ہے، پورا قرآن سراپا رحمت ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ یہ حروف مقطعات کو الگ لکھ کر گھر میں رکھنے سے کوئی خاص برکت نازل ہوگی یا کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا، تو اس کی کوئی بنیاد جو ہے وہ مجھے نہیں ملی کہ اس کا کوئی ثبوت ہو۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ تو یہ قرآن حکمت سے بھرپور جو ہے وہ کتاب ہے، اور اس کے بعد اس کے پہلے رکوع کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ کی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے اس کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ ان 6 دنوں کا کیا مطلب ہے؟ 6 سٹیجز تھے، 6 مراحل تھے، یہ اللہ کے نالج کے اندر ہے، اور پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کا آنا جانا، طلوع ہونا، غروب ہونا،
اس کی بھی ہیں، ان کو ایک خاص مداروں کے اندر جو ہے وہ ایک خاص منازل ان کی طے کر دی گئیں، تو وہ اس کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور ہر چیز دن کے آنے میں، رات کے آنے میں، ان کے آنے جانے میں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں، ان سب کے اندر نشانیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اس کا نٹ شل میں خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق بھی ہے، کریٹر بھی ہے، کنٹرولر بھی ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اندر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ اہل جنت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ جنت کے اندر ان کا کیا گریٹنگز ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، سلام یہی ان کے گریٹنگز ہوگی، ان کا سلام ہوگا، اور ان کے جو ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو یہ اہل جنت کی پکار کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اہل جنت تسبیح اور تحمید اس طرح بیان کریں گے کہ گویا ہر سانس کے ساتھ خود بخود اللہ کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ ادا کریں گے۔ انسان کی ناشکر پن کا ذکر ہے اگلے رکوع کے اندر کہ انسان بھی عجیب وقت مخلوق ہے، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن آسان وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ مشکل ہٹتی ہے، پریشانی ہٹتی ہے، مصیبت ٹلتی ہے، تو دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدحالی میں یاد رکھیں گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھے حالات میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برے حالات میں یاد کریں گے۔ اگر تم صحت کی حالت کے اندر اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری کی حالت کے اندر یاد کریں گے۔ تو یہ تو پھر کوئی اللہ کا شکر نہیں ہے کہ آدمی اچھے حالات میں تو اللہ کو یاد کرے، لیکن جو ہی انسان پر مشکل وقت آئے تو جزا فضا جو ہے وہ شروع کر دے، شکوہ و شکایت جو ہے وہ شروع کر دے، اور پھر دوبارہ اللہ کو بھول جائے۔ تو یہ چیز ایک مومنانہ شان کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ اللہ کا شکر ہر حال کے اندر کرنا چاہیے، اچھے حالات کے اندر صبر کا شکر کا مظاہرہ، اور برے حالات کے اندر صبر کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سورہ یونس کی دوسرے رکوع کے اندر وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا کہ وہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ اصل نفع و نقصان
کی مالک ہستی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے تو ساری دنیا کے لوگ ایک ہی جماعت بن جاتے، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے لوگوں کو چوائس دیا، لوگ الگ الگ ہو گئے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ امتحان ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز بتا دیے گئے۔ رحمان کا راستہ بھی ہمارے سامنے، شیطان کا راستہ بھی ہمارے سامنے۔ اس وجہ سے ہم صراط مستقیم کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور ہم ہر نماز کے اندر اسی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ انوائٹس یو ٹو دا ہوم آف پیس، اللہ تعالیٰ تمہیں امن اور سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سے مراد جنت ہے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سیدھے راستے پر جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے، کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ان قریب کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور ہمیں نعمتوں دینے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب کوئی نعمت وہ چھین لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان یہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دیتا۔ ازمپشن کرنا، خواہ مخواہ بدگمانی کرنا، یہ چیز اس سے بھی منع کیا گیا، اور حق بالکل واضح ہے، اور بدگمانی سے حق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، یہ سچ ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے۔ تو یہ اللہ کے حق کے مقابلے میں خواہ مخواہ لوگوں کی بدگمانیاں، گمان، وہ کوئی حق کے مقابلے میں وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن کے چیلنج کا ذکر ہے تیسرے رکوع کے اندر، چوتھے رکوع کے اندر، کہ ام یقولون افتراہ، کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ کر لایا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو تم بھی لے آؤ، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن کا ایک اوپن چیلنج ہے اس وقت سے لے کے آج تک، کہ قرآن کی کاپی نہیں ہو سکتی، اس قرآن کے پیرالل، اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی کسی بھی آیت، جو بڑی کوششیں کی گئیں، اہل عرب بڑے جو ہے وہ اہل زبان تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، سب نے کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے۔ اگلے رکوع کے اندر، پانچویں رکوع کے اندر، سورہ یونس کے پانچویں رکوع کے اندر فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کی ایک مدت مقرر ہے، اللہ نے اس کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس کو جو ہے وہ مہلت جو ہے وہ دیتے ہیں، بلکہ ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان دنیا سے آیا تو اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی، اس نے 60 سال رہنا ہے، 1 سال بعد اس کے 59 سال رہ جائیں گے، 2 سال بعد اس کے 58 ایئرز رہ جائیں گے۔ تو یہ بالکل ہر انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ ہم کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سورہ یونس کے چھٹے رکوع کے اندر فرمایا گیا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور هو یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کے بارے میں، یا ایھا الناس، اے انسانیت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک پیس آف ایڈوائس آ چکا ہے، ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے اندر کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، وہدن ورحمہ، اور جو ہدایت بھی ہے، which is a source of guidance, which is a source of mercy، جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور یہ جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ اس نعمت پر خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی لوگ مال، اسباب، چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ان سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی جو ہے وہ چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف اور غم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں، تقوی ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ولی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ایک عموماً ایک مسکنسپشن ہے، غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کوئی بہت جو ہے وہ عالی شان مخلوق ہوتا ہے، کوئی الگ مخلوق ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس کا اہل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہونا مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بس گناہ چھوڑ دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو، اللہ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت شروع کر دو، اور گناہ چھوڑ دو، تم اللہ کے ولی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کا ولی ہونا، اللہ نے جو ہے، ہاں ایک ہے ولایت اور ایک ہے نبوت۔ نبوت تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنے طور پر نبی نہیں بن سکتا، یہ ایک وہابی چیز ہے، ہیونلی گفٹڈ چیز ہے، ڈیوائن گفٹ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن ولایت یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، تو یہ کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ جو بھی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرنا، حلال حرام کا فرق جو ہے وہ رکھے، اللہ کی اطاعت کی کوشش کرے، اور تو یہ کوشش ہے جو انسان اللہ کے قرب کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کے لیے کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر دن اور رات کا ذکر ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن جو ہے وہ ہمارے روزی کے لیے بنایا، کوششیں ہم کرتے ہیں اس کے اندر، دیکھتے ہیں اس کے اندر سورج ہے، روشنی ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ نشانیاں ہیں۔ اگلے رکوع سے نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کی غلطیوں کا تذکرہ ہے، اور قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے طریقہ کار کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ وہ سب ہمارے لیے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان سے سبق لیں۔ وی شوڈ لرن لیسن فرام دا مسٹیکس آف دا پریویس نیشنز، پریویس پرانی امتوں کی، پچھلی امتوں کی غلطیوں سے ہم سبق سیکھیں۔ کون سی انہوں نے غلطیاں کیں، اللہ کا عذاب آیا، کون سے انہوں نے جو ہے وہ رسول کی نافرمانی کی، کس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئی ہے، تاکہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیکس، کہ ہم ان غلطیوں کو دوبارہ جو ہے وہ نہ دہرائیں۔ اگلے 9ویں رکوع کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ اور فرعون کی آویزش، فرعون کی جو ایگریشن اس کے اندر تھی، اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور پھر اس کے انجام کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو غرق جو ہے وہ کر دیا، اور پھر اس کے اپنے انجام تک جو ہے وہ پہنچا، اور جب وہ مرنے لگا یعنی غرق ہونے لگا، تو اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب موت کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، جب عذاب وہ دیکھ چکا، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کو پھر بتایا گیا کہ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو فساد کرتا رہا، تمہارے پاس جب مہلت تھی تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب جب تو غرق ہونے لگا ہے تو اب جو ہے یہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے بدن کو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان جو ہے وہ بنا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہارے بدن کو محفوظ کریں گے، اس کو نجات دیں گے، تاکہ یہ تیرے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو۔ آج بھی جو لوگ دیکھتے ہیں فرعون کی لاش کو، اس کی شکل کو، یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور آج بے یار و مددگار یہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ایک انسان کی حقیقت ہے، جتنا بھی بڑا بنے بالآخر انسان کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر اور اکڑ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور انہی نام سے یہ صورت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان کے کئی نام آئے ہیں۔ یونس ان کا جو اوریجنل نام تھا،
اس کا ذکر بھی ہے. ان کو صاحب الحوت بھی کہا گیا، مچھلی والا بھی کہا گیا، ذوالنون بھی کہا گیا. تو یہ جو ہے وہ مچھلی کے معجزے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک معجزہ ہوا اور وہ مچھلی ان کو جو ہے وہ ساحل پر جو ہے وہ لی آئی. تو اس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے، ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور پھر ان کی قوم کا توبہ اور استغفار کرنا یہاں پر اس رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. اس کے بعد سورہ یونس کے آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اپنے چہرے کو یکسو کر لو، دین کو یکسو جو ہے وہ کر لو اپنے چہروں کو، یعنی اخلاص پیدا کرو. اور جتنا بھی انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہوگا، اعمال کے اندر اخلاص ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے. اور پھر اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اگر مصیبت آ جائے اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ چاہیں تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا اللہ کے فضل کو. تو یہ حقیقت ہمیں سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے کہ نفع و نقصان کی مالک ہستی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آخری جو آیات ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت اہم میسج ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُم، کہہ دیجئے اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھا کر ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسے ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ رہے گا یا گمراہی حاصل کرے گا تو وہ اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے. اللہ نے یہ ہدایت بھیجی ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. خدا نخواستہ اس کے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہوگی اور نقصان ہمارا اپنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات کے اوپر یہ 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نام سورہ ہود ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے ان صورتوں کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے تذکرہ فرمایا کہ یہ صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آخرت کے مناظر ہیں، سناریوز آف دا نیکسٹ ورلڈ ہیں، اور یہ آدمی اگر ان پر غور و فکر کرے، ریفلیکشن کرے، تدبر کرے تو یہ انسان کو جو ہے غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. اور انسان جب سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا آخرت کے اندر کیا ہوگا، کیسے میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کروں گا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہ کرو. رسول کی زبان سے فرمایا گیا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہاری طرف خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی آیا ہوں. تو رسول 2 کام کرتے تھے، انذار اور تبشیر دونوں، گڈ نیوز اور بیڈ نیوز بھی دیتے تھے، وارننگز بھی دیتے تھے، الارمنگ نیوز بھی دیتے تھے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے، جو تم استغفار طلب کرو جو تمہارا رب ہے. ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں ایک مقررہ وقت تک وہ مہلت دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. تو اللہ کی طرف رجوع کی تلقین ان آیات کے اندر جو ہے وہ کی گئی. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. اور پھر فرمایا گیا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ knows what they they do openly and they do secretly. جو بھی انسان جو ہے وہ ہے اس کا ہر عمل اللہ کے نالج کے اندر ہے، ہر حرکت، ہر سکنات، ہر قول فعل. حدیث قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا کہ جو بھی انسان بات کہتا ہے اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ جو ہے وہ موجود ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ریکارڈڈ کیا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو، حرکت کو ریکارڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے، سینوں کے رازوں کو بھی جو ہے وہ جانتے ہیں. He knows what is in our heart, what is our intention.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادوں پر مواخذہ نہیں کرتے، اعمال پر مواخذہ کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت کی رحمت کی ایک علامت ہے کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ نہیں لکھا جاتا، جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب نیکی کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انتظار میں نہیں بیٹھے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ پکڑ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پارے کے اندر جو مضامین بیان ہوئے، جو چیزیں بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔